अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 5 स्टार न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए ख़बरों से रिलेटिव जो है मैं डेली की बुनियाद के ऊपर ख़बरें वगैरह जो है वो उसका सिलसिला जारी रखता हूं। आज भी इसी तरह इंशाल्लाह ख़बरों का सिलसिला जारी रखते हुए कुछ अहम ख़बरें जो हैं वो मैं आपकी जो है नज़र करूँगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो के साथ बने रहें, एंड तक स्किप बिल्कुल ना करें। इंशाल्लाह एक एक खबर जो है मैं आपको डिटेल के साथ जो है मैं आपको दूंगा। और इससे पहले कि मैं अपना ख़बरों का सिलसिला शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इसे, और एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो इंशाल्लाह आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही वीडियो का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहली खबर है वो है मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाए जाएँ, वज़ीर दफ़ा की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। इस्लामाबाद वज़ीर दफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट से पंजाब में इलेक्शन का हुक्म वापस लेने और मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन करवाने की इस्तदा कर दी। राय के मुताबिक वज़ीर दफ़ा ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। वज़ारत दफ़ा की जानिब से अदालत उज़्मा से इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की इस्तदा की गई, जबकि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त की गई। वज़ारत दफ़ा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दहशतगर्दों और शरपसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर हमलों का खदशा है। कौमी बलूचिस्तान और सिंध असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने पर ही इंतखाबात कराए जाएँ। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, आगे बढ़ते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दफ़ा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई दरख्वास्त के मर्दज जात का मालूम किया, जिसमें ये बात सामने आई कि वज़ारत दफ़ा ने अपनी रिपोर्ट में पड़ोसी मुल्क के हालात का जिक्र किया है, जबकि ये भी बताया कि इंतखाबात के लिए 3,85,000 से ज़ायद आर्मड फोर्स और रेंजर के जवान की खिदमात दरकार होंगी। सियासी हालात के पेश नज़र इजाफी नफरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ जो है वो चलते हैं। अगली खबर है, दोस्त ममालिक से फ़ाइनेंस के लिए सिपाही सलार ने बेपनाह काफ़िले की। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की आखिरी शराय दोस्त मुल्क से फ़ाइनेंस थी। आर्मी चीफ ने इस सिलसिले में अपनी बेपनाह काफ़िले की जो नाकाबिले बयान है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा PDM और इत्तेहादी जमातों के इजलास में ज़ाहिर ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF का मामला आखिरी मराइल पर है। IMF की आखिरी शर्त ये भी थी कि दोस्त ममालिक बतौर ज़ामन पैसे जमा करवाएं। इस सिलसिले में सिपा सलार ने बेपनाह काफ़िले की जो बयान नहीं कर सकता, जबकि वज़ीर ख़जाना ने भी बहुत मेहनत की और नींदें हराम की। जबकि वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की भी इस मामले में की जाने वाली काविशों को सराहा। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर है, तौहीन अदालत पर शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएंगे। इमरान खान लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि तौहीन अदालत पर पहले यूसुफ रज़ा गिलानी नाअहल हुए, अब शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाएंगे। ज़मान पार्क में PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि पंजाब और KB के वज़रा आला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। अदालत का फैसला ना मानकर हुक्मरान गलत रवायत डाल रहे हैं। PTI के सदर परवेज़ इलाही ने कहा कि इलेक्शन को रोकने के लिए गैर आइनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाअहल हुक्मरान को अपने हर गैर आइनी इक़दाम का जवाब देना होगा। परवेज़ इलाही ने कहा, पंजाब में टिकटों का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। इसके साथ ही जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, इमरान खान से मुलाकात का मुआवजा 1 करोड़ से ज़ायद। PTI रहनुमा की मुबैना ऑडियो। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी और चौधरी हफीज़ की एक मुबैना ऑडियो सामने आ गई, जिसमें वो टिकट के ख्वाहिशमंद शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस मुबैना ऑडियो चौधरी हफीज़ ने अपना ताल्लुक़ नवाब शाह से करवाया और बताया कि इस्लामाबाद में बात कर रहा हूँ आपसे इलेक्शन के लिए PP 114 की नशीद के लिए राना शौकत को टिकट से मुतल्लिक बात हुई थी। चौधरी शौकत ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि फिर आपने मुझे बताया नहीं कि चंदा कितना देना पड़ेगा और टिकट कितने का मिलेगा। इसके साथ ही जी आगे उन्होंने कहा, इस मुबैना ऑडियो में PTI के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी ने जवाब में कहा कि चंद
چندہ تو لامحدود ہے۔ عمران خان سے ملاقات کے لیے آپ کو 1 کروڑ روپے سے زیادہ معاوضہ ادا کرنا ہوگا، پھر ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے انتخابات ایک ہی وقت میں نہ کرائے گئے تو انارکی پھیلے گی، الیکشن کمیشن۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی گئی اپنی رپورٹ میں تمام انتخابات ایک ہی وقت میں کروانے کو مذکور قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع ہونے کے مندرجہ ذات نے حاصل کر لیے، ذرائع نے حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مندرجہ ذیل کے مطابق الیکشن کمیشن نے انتخابات کے حوالے سے تمام معاملات پر غور و خوض کے بعد زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے 8 اکتوبر کی تاریخ دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے چیف جسٹس سے سیکورٹی اداروں کی سربراہوں کی اہم ملاقات، چیمبرز میں بریفنگ۔ اسلام آباد چیف جسٹس آف پاکستان سے 2 اعلیٰ سیکورٹی اداروں کے سربراہ نے اہم ملاقات کی اور چیمبر میں بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے 2 رکنی اعلیٰ ترین سیکورٹی اداروں کے سربراہوں کی اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں ہوئی، جس میں چیف جسٹس اور پنجاب انتخابات کیس سننے والے جج صاحبان بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے چلیں۔ اس حوالے سے ملاقات کے دوران ایک وفاقی سیکرٹری بھی موجود تھے۔ اہم ملاقات میں ملک کی موجودہ سیکورٹی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور انتخابات میں فورسز کی دستیابی کے حوالے سے مختلف امور پر بریفنگ دی گئی۔ اعلیٰ ترین سطح کی ملاقات 3 سے 4 گھنٹے تک جاری رہی۔ ذرائع کے مطابق اہم ملاقات اچانک نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ تھی۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں ڈیوٹی پر مامور افسران نے ان عہدیداران کا استقبال کیا اور چیف جسٹس کے چیمبر تک پہنچایا۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے الیکشن فنڈز کی عدم فراہمی کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ اسلام آباد الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک نے پنجاب انتخابات کیس میں فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا کہ انتخابات کے لیے فنڈز نہیں مل سکے اور اسٹیٹ بینک نے رقم منتقل نہیں کی۔ ادھر اسٹیٹ بینک نے بھی اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی، جس میں رقم کی منتقلی نہ ہونے کی وجوہات شامل ہیں۔ وزارت خزانہ نے بھی فنڈز سے متعلق رپورٹ اٹارنی جنرل آفس کے ذریعے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے، رپورٹ میں وفاقی کابینہ کے فیصلے اور پارلیمنٹ کو معاملہ بھجوانے عدالتی حکم پر اسٹیٹ بینک کو فراہم کردہ معاونت کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔ وزیر خزانہ نے رپورٹ میں فنڈ منتقلی پر قانونی پہلو کو بھی اجاگر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے لاہور ہائی کورٹ نے پولیس کو عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے پولیس کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے۔ ہائی کورٹ میں عمران خان کے ایک ہی نوعیت کے مقدمات درج کرنے کے خلاف اور ممکنہ زمیان پارک آپریشن روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عمران خان عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس علی باقر نجفی نے ریمارک دیے کہ اس درخواست میں ہمیں کچھ فوری نوعیت کا منظر نہیں آیا۔ ماضی قریب میں ہم نے زمیان پارک کے باہر بہت افسوسناک صورتحال دیکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلطان صفدر نے دلائل دیے کہ عمران خان کے خلاف ایک کے بعد ایک کیس درج ہو رہا ہے۔ پنجاب میں عمران خان کے خلاف 80 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ عدالتیں پولیس کے اختیارات کے غلط استعمال کو روک سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اتحادی جماعتوں کا عمران خان سے مذاکرات پر دور۔ اسلام آباد وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اتحادی جماعتوں نے پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی حکومتی اتحادوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحاد کے اجلاس میں بلاول بھٹو کا اپوزیشن سے مذاکرات کے معاملے پر اصرار کیا، جبکہ ایم کیو ایم، پی این پی، خالد مکسی چودھری، سالک محسن داوڑ اور دیگر نے مذاکرات کے حوالے سے بلاول بھٹو کے موقف کی تائید کی۔ اس کے ساتھ ہی ذرائع کے مطابق اجلاس میں جمعیت علماء اسلام نے اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بلاول بھٹو کے موقف کی
مخالفت کی اور موقف اختیار کیا کہ عمران خان کی کوئی سیاسی قوت نہیں، اس لیے ہم پی ٹی آئی سے ڈائیلاگ کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی حکمران جماعتوں کے اجلاس سے متعلق کے آثار رائیاں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اطلاعات اسلام آباد وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ حکمران جماعت کے اجلاس کے بارے میں میڈیا میں کی جانے والی قیاسیہ رائیاں بے بنیاد اور غلط ہیں۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اجلاس میں مشاورت ہو رہی ہے کہ جس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ حتمی اعلامیے سے قبل ہی میڈیا کا مختلف جماعتوں سے منسوخ کر کے خبریں چلانا افسوسناک ہے۔ مشاورت کو فیصلہ بنا کر خبر نہ بنائی جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ تمام جماعتیں متحد ہیں اور معاملات پر اپنی اپنی آرائیں دیتی ہیں جس کی روشنی میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے مذاکرات میں یقینی بنانا ہوگا کہ آئندہ الیکشن میں عدالتی اور اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہیں گے۔ سراج الحق پشاور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے مذاکرات میں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ آئندہ الیکشن میں عدالتیں، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر جانبدار رہیں گے اور ملک میں کسی بھی قسم کی انتشار فساد نہ ہو۔ خیبر پختونخوا کے علاقے تعمیر کردہ دیر پائن میں افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ ملک میں افراتفری اور زہریلی سیاسی تقسیم بہت زیادہ ہے۔ معیشت کے ساتھ ساتھ آئینی اور سیاسی بحران منہ کھولے کھڑے ہیں۔ ملک میں بدامنی کا راج ہے اور عوام مہنگائی اور غربت کی چکی میں پیس رہے ہیں۔ ان کے تمام مسائل کا علاج الیکشن سے ہی ممکن ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی عدالتی اصلاحات بل سپریم کورٹ کا حکم امتناع پاکستان بار کونسل 2 دھڑوں میں تقسیم، ہڑتال ناکام۔ اسلام آباد عدالتی اصلاحات بل پر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے حکم امتناع کے خلاف پاکستان بار کونسل 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گئی اور ملک بھر کی بار کونسلوں نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ پاکستان بار کونسل کے دوسرے دھڑے نے گزشتہ روز جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیے مسترد کرتے ہوئے اپنا مشترکہ بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا گزشتہ روز مشترکہ اعلامیہ بدنیتی پر مبنی ہے، جس کا واحد مقصد عدالت کی آزادی کو نقصان پہنچانا ہے اور یہ سپریم کورٹ پر حملے کے مترادف ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی آگے انہوں نے کیا مزید کہا کہ گزشتہ روز جاری ہونے والے اعلامیہ توہین آمیز اور آئین سے انحراف ہے۔ حکومتی ماہ پر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف ہونے والی سازشوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جبکہ وکلاء کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے کمسن آسٹریلی لڑکی کو نازیبا ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کرنے والا ملزم گرفتار۔ اسلام آباد ایف آئی اے سائبر کرائم سرکل اسلام آباد نے کمسن آسٹریلیا لڑکی کی نازیبا تصویر اور ویڈیو شیئر کر کے بلیک میل کرنے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا۔ حکم کے مطابق سائبر کرائم سرکل اسلام آباد نے آسٹریلیا ہائی کمیشن کی درخواست پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چھاپہ مار کر کامران خان نامی ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم پر الزام ہے کہ اس نے کمسن آسٹریلی لڑکی کو ٹریپ کر کے اس کی قابل اعتراف تصاویر اور ویڈیو حاصل کی، انہیں واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کر کے متاثرہ لڑکی سے رقم کا تقاضا بھی کیا۔ اس کے ساتھ ہی جی آگے چلتے ہیں، اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے سعودی وزیر خارجہ کی شام کے صدر سے اہم ملاقات۔ شام کے صدر بشارت الاسد نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کی، جو کہ شام کی عرب ممالک سے علیحدگی کے خاتمے کی طرف اہم پیش رفت ہے۔ رائٹرز کے مطابق شام میں طویل خانہ جنگی کے نتیجے میں باقی عرب ممالک سے تعلقات منقطع ہونے کے بعد سعودی عرب کی کسی اعلیٰ سفارت کار کا شام میں یہ پہلا دورہ ہے۔ سعودیہ سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ملاقات میں شام کے تنازع کے سیاسی حل کے لیے درکار اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جو شام کی عرب شناخت کا ضامن ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی دوسری جانب شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق بشارت الاسد کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے آزادی اور حقیقت پسندی پالیسیوں سے خطے کو فائدہ
پہنچے گا۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی جی خبر ہے جی بیجنگ کے ہسپتال میں آگ لگنے سے 21 مریض جھلس کر ہلاک۔ بیجنگ چینی دارالحکومت میں واقع ایک ہسپتال میں آگ لگنے سے 21 مریض جھلس کر ہلاک۔ چینی ذرائع ابلاغ کے مطابق بیجنگ کے ضلع فنگ شانی میں واقع ایک ہسپتال میں منگل کو چینی وقت کے مطابق دوپہر کو 1 بجے آگ بھڑک اٹھی۔ آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہسپتال کی ایک بڑے حصے کو لپیٹ میں لے لیا۔ چائنا ڈیلی کے مطابق آگ کی وجہ سے جھلس کر مریضوں سمیت 21 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 71 مریض ہسپتال سے بحفاظت نکال لیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا، اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے 1.5 گھنٹے کی مسلسل کوششوں کے بعد فائر بریگیڈ آگ بجھانے میں کامیاب ہوئے، مگر ریسکیو آپریشن مکمل ہونے تک ہسپتال کی عمارت کے بڑے حصے کو شدید نقصان پہنچا جا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے اٹلی میں کوکین کی اب تک کی سب سے بڑی کھیپ برآمد۔ سسلی اٹلی کے مشرقی ساحل پر منشیات کی سب سے بڑی کھیپ برآمد کی گئی ہے۔ عالمی میڈیا نے اطالوی پولیس کے حوالے سے بتایا کہ کوکین کی ایک بڑی کھیپ سسلی جزیرے کے مشرقی ساحل کے قریب تیرتی ہوئی ملی۔ اطالوی پولیس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا کہ قریباً 2 ٹن منشیات ضبط کی گئی ہیں جو ساحل پر معمول کے گشت کے دوران بحیرہ روم میں تیرتی ہوئی دیکھی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کو 70 واٹر پروف فلوٹین پیکٹ میں احتیاط سے سیل کیا گیا تھا۔ کوکین کی قیمت 400 ملین یورو ڈالر تقریباً 4040 ملین ڈالر ہے۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ منشیات کی اس نشاندہی نے جو اب تک کی سب سے بڑی مقدار میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی ایپل کے سی ای او نے بھارت میں اپنے پہلے ایپل اسٹور کا افتتاح کر دیا۔ ممبئی ایپل کمپنی نے سی ای او ٹیم کک نے ممبئی میں بھارت کے لیے پہلا باقاعدہ ایپل اسٹور کا افتتاح کر دیا۔ ٹیم نے اسٹور پر آنے والے صارفین کو خوش آمدید کہا اور ان سے گفتگو کی۔ توقع ہے کہ ٹیم ابھی بھارت میں ہی رہے گی اور جمعرات کو دلی میں دوسرے ایپل اسٹور کا افتتاح بھی کریں گے۔ تجربہ کاروں کے مطابق ایک جانب تو ایپل کارپوریشن کا صارفین تک رسائی میں مدد ملے گی، دوسری جانب بھارت میں ایپل مصنوعات کی تیاری کے مراحل بھی طے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے روس صدر کا یوکرین کے مفتوحہ علاقے کا دورہ۔ ماسکو روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جنگ میں فتح ہونے والے 2 یوکرینی علاقوں خیرسن اور لوہانسن کا دورہ کیا ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق روسی ایوان صدر کرملن کے حوالے سے بتایا گیا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے 2 خطوں خیرسن اور لوہانسن کے الحاق کے بعد ان کا دورہ کیا ہے۔ کیمرون کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پوٹن نے دونوں خطوں میں فوجی کمانڈوز سے ملاقات کی۔ پوٹن نے جنوبی یوکرین کے علاقے خیرسن میں فورسز کے ہیڈ کوارٹرز اور مشرقی یوکرین کے لوہانسن کے علاقے میں نیشنل گارڈز کے کمانڈوز سے ملاقات کی تاکہ ان علاقوں میں جنگی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ راشد لطیف نے بابر اعظم کی بیٹنگ اسٹائل میں خامی کی نشاندہی کر دی۔ لاہور سابق ٹیسٹ کریکٹر راشد لطیف نے پاکستان ٹیم کے کپتان اور مایہ ناز بیٹس مین بابر اعظم کے بیٹنگ اسٹائل میں خامی کی نشاندہی کر دی۔ پاکستان ٹیم کے سابق کپتان اور وکٹ کیپر بیٹس مین نے ایک نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں بابر اعظم کے بیٹنگ اسٹائل پر خامی کی نشاندہی کرتے ہوئے ان پہلوؤں کا بھی تذکرہ کیا کہ انہیں اپنی بیٹنگ میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا نجی ٹی وی کے پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے راشد لطیف نے کہا بابر اعظم اور وراٹ کوہلی دونوں ایک ہی مشکل کا سامان ہیں۔
یہ دونوں بیٹسمین کھیلتے ہوئے اپنے پورا پاؤں باہر نہیں نکالتے اور گیند کو جسم کے قریب کھیلتے ہیں۔ اگر گیند سوئنگ ہو رہی ہو تو اس صورت میں آؤٹ ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جی، پرینتی چوپڑا نے نجی زندگی میں دخل دینے پر میڈیا کو کھری کھری سنا دی۔ ممبئی بالی ووڈ اداکارہ پرینتی چوپڑا نے نجی زندگی سے متعلق افواہیں پھیلانے پر میڈیا کو کھری کھری سنا دی ہیں۔ ایک تازہ انٹرویو میں اداکارہ کا کہنا ہے کہ ان کی پیشہ ورانہ اور نجی زندگی میں بہت فرق ہے اور میڈیا حدود سے تجاوز کر کے ان کی نجی زندگی کو توہین آمیز طریقے سے موضوع بنا رہا ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی غلط فہمی سامنے آئی تو اس کی وضاحت ضرور کریں گی، لیکن اگر اس کی ضرورت پڑے تو اپنے نجی معاملات کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی جی آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے پھر ایک دفعہ التجا ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور میرے آل نوٹیفیکیشن کے اوپر جو ہے وہ آپ کلک کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔